अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है ताहिर गौहरा साहब ने, और सब सर को जानते हैं। इनका ज़बरदस्त जो यूट्यूब चैनल है टैग टीवी, वो भी हम देखते रहते हैं, और बड़ी हमारी जब किस्मत अच्छी होती तो सर हमें बुला भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, कि अस्सलाम आपने। वालेकुम, शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं जब स्टूडियो में होता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि आपकी ज़रूर ओपिनियन लें, और मैं आपको बताऊँ आपकी ओपिनियन बहुत लोग बड़े गौर से सुनते हैं और बहुत सीरियसली आपकी ओपिनियन को लेते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड अभी ये जो अगले हफ्ते आपको फिर ज़हमत देंगे। जरूर सर, अभी तो यही है कि आपसे ही सब सीखा है, वरना 1.5-2 साल पहले तक इतना कुछ नहीं आता था। जो थोड़ा बहुत सीखा है वो आपकी वीडियोस देख के, आपकी बातें सुन के, आपके आर्टिकल्स वगैरह देख के, इसी तरह की चीजों से सीख रही हूँ। और बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। बड़ा कुछ सर हंगामा है। अच्छा, अजीब फेस्टिवल सा लग रहा है। वैसे मुझे तो पता नहीं, सब कहते तुम्हें फेस्टिवल क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है कोई फेस्टिवल। रोज सुबह को तैयार होकर ना, कभी इस टीवी पे कभी उस टीवी पे, तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन आपके ख्याल से सर क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब काफी घबराए हुए हैं, बार बार एड्रेस करते हैं नेशन से। कल भी उन्होंने कहा कि जी लोग प्रोटेस्ट करें, बाहर निकलें, और अपने मिनिस्टर्स को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वोटिंग को भी टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है फ्यूचर? देखिए, बात ये है कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म अपने इस पहले दौर में, मैं ये बड़े चबा-चबा के लफ्ज़ कह रहा हूँ, चूँकि हो सकता है वो फिर किसी दूसरे दौर में वज़ीर आज़म बनकर आएँ, चूँकि पाकिस्तान में तो ये सियासत के मैदान में एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बीच बिल्ली और चूहे का खेल चलता रहता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये गायब हो जाएँगे तो हमेशा के लिए गायब हो जाएँगे, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अभी इस अपने पहले दौर में बतौर वज़ीर-ए-आज़म कौम से ख़िताब करने के ये भी चंद आखिरी नादिर मौके हैं। शायद जब आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो शायद एक आध और मौका उन्हें मिल जाए, और उसके बाद वो फॉर द टाइम बीइंग वज़ीर-ए-आज़म ना रहें, चूँकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो बिल्कुल हारे हुए नज़र आ रहे हैं। 140 के करीब उनके पास मेंबर रह गए हैं, ऑपोज़िशन 196 के नंबर पे खड़ी है। तो जो साइंस कहती है, जो डेमोक्रेसी कहती है, उसके मुताबिक तो इमरान खान इस सीट पर अब रहते नज़र नहीं आ रहे। आपने बात की फेस्टिवल का सा एक माहौल है, तो मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक के मरने के बाद 88 से अब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो फेस्टिवल्स ही चल रहे हैं। वो म्यूज़िकल चेयर चल रही है, कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है। पहले मैं उस ज़माने में पाकिस्तान में था जब मैंने 3 हुकूमतें बनती फिर गिरती देखी, कोई भी अपना वक़्त पूरा नहीं कर सकी। और उन तीनों हुकूमतों को तो उस वक़्त के जो सदूर थे, जो प्रेज़िडेंट्स ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने तोड़ा था। बेनज़ीर की पहली गवर्नमेंट जब बनी उसको तोड़ा, फिर नवाज़ शरीफ साहब आईजीआई बना के आए। एस्टेब्लिशमेंट की ही वो पूरी की पूरी ऑर्केस्ट्रेशन से वो आए थे, और फिर 93 में वो भी चलते बने। फिर 93 में दोबारा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर वो भी गालिबन 97 में ख़त्म हो गई, और फिर उसके बाद मियाँ साहब दोबारा आए। उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू की, क्योंकि पाकिस्तान में हर बात जो है वो क्रिकेट की ज़ुबान में होती है, तो मैं भी इनिंग यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद 99 में नवाज़ शरीफ साहब को उतारा गया, और ख़ैर मैं बाय देन मैं उससे पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुका था, लेकिन मैंने वो सारे सारे अदवार देखे। उसके बाद हम पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, तो हम देख रहे हैं बड़े जिसे कहते हैं ना गौर से, कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल तमाशे हैं क्या हो रहा है। 99 में आपके सामने फिर मुशर्रफ साहब टेक ओवर करते हैं, फिर वो एक लंबा अरसा था, फिर 2008 में जरदारी साहब आते हैं, 2013 में फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं, और फिर उन्हें क्यों निकाला गया वो ये सवाल पूछते ही रह गए कि फिर इमरान खान उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी एक तरह से नाअहल करार देने में कामयाब हो गए इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब इमरान खान देखिए एक होप थे, और शायद अभी भी कुछ लोगों की नज़र में होप होंगे या हैं, जिनका ये ख्याल था कि ये करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और बड़े ही वक्री किस्म के निज़ाम को लाएँगे, वक्रे किस्म के निज़ाम को लाएँगे। उन्होंने कहा था मैं तब्दीली लाऊँगा। तो बहरहाल ये दोनों दावे तो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। इन दोनों बड़े दावों के साथ-साथ इमरान खान ने बहुत सारे दावे, बहुत सारे वादे किए थे,
ان میں سے بھی کسی ایک میں بھی یہ شخص کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ان کی ٹیم کامیاب ہو سکی۔ تو وہ جو فیسٹیول والا ماحول ہے وہ یوں ہے کہ 88 سے اب تک مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو جو ان کے اصل مسائل ہیں ان سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ 30-32 سال سے یہی پولیٹیکل ڈرامے ہو رہے ہیں، کیونکہ انفیکٹ بہت اچھے انداز کے ساتھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں کبھی بھی کوئی سرکار نہیں رہی ماضی میں، مجھے آئی ہیو ٹو بی فیئر۔ لیکن یہ جو سرکار ہے عمران خان کی، یہ تو اٹرلی فیل ہوئی ہے نا، مطلب ان سے تو زیادہ کوئی فیل ہوا نہیں۔ پہلی جو سرکاریں تھیں ایٹ لیسٹ میاں صاحب کی سرکاریں تھیں، کچھ نہ کچھ ڈیلیور ہو جاتا تھا، زرداری صاحب کی سرکار میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور ہو گیا، ایون جنرل مشرف کے زمانے میں وہ ایک ڈکٹیٹوریل ٹائم تھا، لیکن تھوڑا بہت اس لیے ڈیلیور ہو گیا کہ وہ 9/11 کی وار آن ٹیرر کی کڑی میں پاکستان کو بہت امدادیں ملی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جنرل مشرف کا کمال تھا، ان کا ہرگز کوئی کمال نہیں تھا، وہ بڑے ہی نااہل اور نالائق حکمران تھے فرینکلی۔ 99 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو آتے ہی انہوں نے ملک کو بینک کرپسی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا تھا، لیکن وہ تو پھر بدقسمتی سے 9/11 ہو گیا، اور اس میں خوش قسمتی جنرل مشرف کی، ان کو بلینز اینڈ بلینز ڈالر امریکہ سے، یورپین یونین سے، جاپان سے ملے، اور اس کی وجہ سے پیرالل اکانومی چلی، بڑے بڑے وہاں پہ ٹی وی چینلز بنے اسی زمانے میں، اور بڑے بڑے اسٹیٹ، نئے نئے اسٹیٹ ایمرج ہوئے، تو اس سے پیرالل اکانومی سے بہرحال اکانومی تو چلی۔ لیکن اب جو عمران خان تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ میں $200 بلین لاؤں گا، لوٹی ہوئی رقم لے آؤں گا، ان کو کوئی میتھمیٹکس نہیں آتا بھائی کون سی لوٹی ہوئی رقم گئی ہوئی ہے، مطلب وہ تو پالیٹکس میں ان کے اپنے لوگ بھی بینیفٹس لے کے پیسہ تو کماتے ہی ہیں، وہ تو مطلب میں کہوں گا پوری دنیا کے پالیٹیشینز کماتے ہیں، ایون فرسٹ ورلڈ کنٹری کے جو پالیٹیشینز ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کما ہی رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں کینیڈا امریکہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، بہت سارے پالیٹیشینز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو انڈائریکٹ فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ڈائریکٹ فائدے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو ان کے بھی پالیٹیشین جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی یہ سارے کھیل تماشے کرتے رہے، تو پھر یہ کرپشن کے خلاف ان کے نعرے، ان کے دعوے، ان کے وعدے سب کا سب ڈھکوسلا ثابت ہوا، اور اب یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں وہ اور ایک طرح کا پولیٹیکل میس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ پہلے بھی 22-23 سال سے کر ہی رہے ہیں۔ پاکستان کی پالیٹکس میں انہوں نے جو بدتمیزی کا ایک رجحان ہے اس کو کافی ماشاءاللہ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ میں استعمال کر رہا ہوں کہ میں تنظم کہہ رہا ہوں، تو یہ سچویشن ہے۔ لیکن آپ لوگ، آپ دوست جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوستوں کو گراؤنڈ ریالٹیز بہرحال ہم لوگوں سے بہتر پتہ ہے۔ لیکن سر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی، آپ جیسے ہم ہمارے شو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ باجوہ صاحب نے بھی ایک جو اسپیچ دی ہے اپنی، اور خیر وہ ایک الگ ایونٹ تھا جس میں وہ بات کر رہے تھے، لیکن کیا لگا آپ کو ان کی بات سن کے؟ کچھ چینج لگا آپ کو رویے میں اسٹیبلشمنٹ کے، فوج کے؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اوور نائٹ چینج ہو جائے گی۔ باجوہ صاحب کچھ عرصے سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ ریئلسٹک ہیں، چونکہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کو 1.5-2 سال پہلے شروع کی تھی کہ ہمیں اب جیو پالیٹکس سے زیادہ جیو اکنامکس پہ زور دینا چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، واقعی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو جیو اکنامکس کا ہوتا ہے۔ میں مطلب ابھی الجزیرہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اور یوکرین پہ جو تباہی ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ بھئی اس میں کوئی جیو پالیٹکس کھیلتے ہوئے روس کو کیا زمین چاہیے یوکرین کی، کیونکہ روس کے پاس خود اتنی بڑی زمین ہے، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تو ان کو کوئی چند ہزار ہیکٹر زمین اور مل جائے گی یوکرین کی تو اس سے کیا فرق پڑے گا، بلکہ وہ تو روس کے لیے ایک لائبلٹی ہے۔ روس کے اپنے پاس اتنے بڑے بڑے ایبنڈنٹ قسم کے شہر ہیں کہ جن کی وہ دیکھ بھال ہی نہیں کر سکتے، خود روس نہیں کر سکتا، یوکرین نہیں کر سکتا تھا، چھوٹا کنٹری تھا، اب اس کے کچھ حصے ان کو مل بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہی بات میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں زمین سے زیادہ اب اکنامکس کی بات کرنی ہے۔ جو زمین ہمارے پاس آلریڈی ہے، یعنی پاکستان کے پاس، جو پاکستان کے پاس آلریڈی جنتا ہے، عوام ہے، وہ اس کا نہیں بھلا سوچ سکتے، تو اب وہ لے کے رہیں گے کشمیر، کیا اس سے بنے گا۔
اس سے تو کچھ بننے بنانے والا نہیں ہے بھائی. جو آپ کے پاس 4-5 صوبے اپنے ہیں وہ نہیں سنبھلتے, جو ایک صوبہ جو ایک بہت بڑا کنٹری اب بن گیا بنگلہ دیش, وہ بھی اسی دکھ سے الگ ہوا کہ بھائی پاکستان نے ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کیا. تو اب باجوہ صاحب جو ان لائنز پہ سوچ رہے ہیں, یا پاکستان کی آرمی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئلسٹک ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کوئی چینج آف مائنڈ ہے, کوئی چینج آف تھاٹ ہے, تو یقینی طور پر چینج آف مائنڈ, چینج آف تھاٹ ہے, مگر وہ خود سے پیدا نہیں ہوا, وہ انٹرنیشنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. چونکہ پاکستان کے پاس وہ امداد کی جو فراہمی تھی وہ نہیں رہی. اب پاکستان کو مدد ویسٹرن ورلڈ سے, جاپان سے, ایشین بینک سے, IMF سے, ورلڈ بینک سے اس طرح نہیں ملتی جس طرح ملا کرتی تھی, جس کی وجہ سے پاکستان اپنے بھارت دشمنی کے پاؤں پہ کھڑا تھا. اب وہ پیسے ہی نہیں مل رہے, تنہائی دینا ہی مشکل ہوگی آئندہ مستقبل میں, تو پھر کیا اس سارے کا سارا کا کھیل کا کیا مقصد؟ تو اسی لیے باجوہ صاحب کی جو لینگویج ہے وہ ان کی اپنی لینگویج نہیں ہے, وہ آرمی کی لینگویج ہے. وہ چونکہ نپے تلے لفظ پڑھنے والے لوگ ہیں, تو وہ اس سے ڈیفینیٹلی اپنی پالیسیز کو چینج کریں گے. لیکن یہ بات آرزو اپنی جگہ پہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, ابھی ایک ہفتہ کے اندر اندر بھارت میں چین کا وزیر خارجہ بھی تھا, برطانیہ کی وزیر خارجہ بھی تھی وہاں پہ, روس کے وزیر خارجہ بھی کل تک تھے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے لوگ جو جا رہے ہیں. اور امریکہ جو بھارت سے چاہ رہا ہے وہ روس اور یوکرین کے معاملے میں ڈائریکٹ امریکہ کا ساتھ دے جس طرح امریکہ چاہتا ہے, اور بھارت ایسا نہیں کر رہا جس کو عمران خان اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چینج ہے. اس چینج سے اب پاکستان آرمی کو کیا ویسٹرن ورلڈ کی مدد ملتی ہے آفٹر عمران خان کے جانے کے بعد؟ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ جو باجوہ صاحب کا آج چینج ہے کل اور طرح کا چینج ہو. کیونکہ فرینکلی یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان جیسے ملک ہے وہ انڈیپینڈنٹلی تو اپنا نہیں کچھ سوچ سکتے, ان کو تو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ چلنا ہے. جیسا کہ باجوہ صاحب نے بھی آج کی تقریر میں واضح طور پر کہا جی کہ ہم چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت اچھے تعلقات رکھیں گے. تو اب جو امریکہ کی بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب, اور عمران خان امریکہ کی کانسپیریسی قرار دے رہے ہیں, ان کا نکلنا کھل کے اب نام لے رہے ہیں, تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اب دنیا کے حالات آئندہ آنے والے مہینوں سالوں میں کیسے چینج ہوتے ہیں, اس کے مطابق پاکستان کی پالیسیز بھی چینج ہوتی رہیں گی. آج یہاں ہے کل وہاں ہے. لیکن سر پھر بھی اچھا ہے اگر یہ کچھ پازیٹیو سوچ رہے ہیں, چاہے کچھ ٹائم کے لیے صحیح, یہ ٹینشن تھوڑی تو کم ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں باہر آیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا, یہ بات انہوں نے کی تھی, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خود کی جان خطرے میں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے پلاننگ کی گئی ہے مارنے کی, اور یہ جی لاسٹ ایئر سے چلا آ رہا ہے. یہ سب آپ کو کیسا لگ رہا ہے سن کر؟ دیکھیے عمران خان تو سارے فرسودہ اور بوسیدہ کارڈز کھیل رہے ہیں. پہلے ان کا یہی اصرار ہے مجھے باہر نکالا جا رہا ہے. وہ نواز شریف کا یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا, ان کا تو ایک جنرل سوال تھا, وہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا بھائی آفٹر آل, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے, یعنی ان کو کیوں کا پتہ نہیں تھا, ان کو کیوں کا پتہ ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو شاید مارنے کا بھی کوئی پلان ہے. اب دیکھیے دنیا بھر کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں یا بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہوتی ہیں, ان کے پاس ہمیشہ سیکیورٹی ہوتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ ذاتی ہو. اب تو دنیا میں کوئی عام سیلیبریٹی بھی سیکیورٹی کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا, چونکہ اتنی کمپلیکیٹڈ دنیا. تو یہ کوئی دعویٰ کرنا کہ یہ مجھے جان کا خطرہ ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. یہ تو ایک بڑے لیڈر کو, بہرحال وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, تو ان کو ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی خطرہ رہے گا, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے نہ ہو. تو لیکن اس خطرے کو ایک بہت ہی اسپیشل ایونٹ کے طور پر پیش کرنا, یہ ایک پولیٹیکل کارڈ ہے. اپنے جو ووٹرز کی یا اپنے جو حمایتی ہیں یا جو ان کے ورکرز ہیں پارٹی کے, ان کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کی اس طرح کی باتوں
سے دنیا کا کوئی کنٹری یا دنیا کا کوئی امبیسڈر امپریس نہیں ہوگا، چونکہ یہ سب روٹین کی باتیں ہیں کہ بھائی ہر پولیٹیکل لیڈر کو آج کی دنیا میں ایشو ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 4 5 6 لوگ چاہیے ہوتے ہیں. وہ تو اب ایون ہمارے یہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایسا ہی ہو چکا ہے. حالانکہ ایک زمانہ تک ہم وزیر اعظم کو ایون بغیر سیکورٹی کے بھی مجھے یاد ہے 25 سال پہلے دیکھ سکتے تھے. اب ایسا پاسبل نہیں ہے چونکہ دنیا لیکن سر مشکل ہو رہی ہے. جی نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر کبھی یہ جو ہے خطاب کرتے ہیں، لائیو خطاب کرتے ہیں، امریکہ کا نام لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہنا تھا، میں کچھ اور کہہ رہا تھا. پھر کبھی یہ جو ہے وہ لوگوں کی لائیو کالز لینے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی میں سنڈے کو بھی سرپرائز دوں گا، اور اسی قسم کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل آؤ، پروٹیسٹ کرو، سٹنگ پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر. کیا یہ سب کچھ انہیں سوٹ کرتا ہے؟ کہ آپ نے کہیں اور دیکھا ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر لوگوں سے کہ باہر نکلو اور ہنگامہ کر دو اور مجھے بچاؤ؟ دیکھیے جی، اگر انہیں یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے جو یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہی شاید ہوتے. ان کے انہی رویوں کی وجہ سے حالات اس نہج پر آن پہنچے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے اب باہر نکالا جا رہا ہے، چونکہ ان کا یہی ان سیریس جو ان کا رویہ ہے، ان کا یہی جو ایک جوکر پنا ہے. اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک ہی تقریر میں کہتے ہیں جی کہ امریکہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا. مطلب مجھے کہنے دیجئے، میں تو ان کے جب یہ فل فلیج بھی پرائم منسٹر تھے، ابھی بھی خیر پرائم منسٹر ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، یہ ایک بہت ہی گوف اور ڈفر قسم کے پالیٹیشین ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دس، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، مگر یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عقل کل، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے پڑھا لکھا اور دنیا کا سب سے نالجیبل آدمی، جن کو یہ نہیں پتا کہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں نہیں ملتی. یہ تو اپنی تقریروں میں ایسی باتیں بھی کر چکے ہیں. یہ ازبیکستان میں ہوتے تھے تو ازبیکوں کو کہتے تھے کہ آئی نو ازبیکستان مور دین ازبیکس. یہ ویسٹ میں جاتے تھے تو کہتے تھے آئی نو ویسٹرن ورلڈ مور دین دا ویسٹرن پیپل. انڈیا پہ بھی دعویٰ ہے سر. انڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا آئی نو انڈیا مور دین انڈینس. مطلب ہی از این اٹر جوک. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ کے بہرحال ایک اچھے خاصے پرسنٹیج کے لوگ پاکستان میں 25-30% تو ہیں ہی ہیں جو ان کی کنسپیریسی تھیوریز کو، ان کے سٹائل کو، ان کے بونگے پن کو شیئر کرتے ہیں. سر انہوں نے ایک چیز اور کہی، انہوں نے کہا کہ جب میں ہٹ جاؤں گا مطلب پرائم منسٹر شپ سے تو میری کیریکٹر ایسیسینیشن ہوگی، مجھے کچھ میرے بارے میں خبریں چلائی جائیں گی، میری بیوی کو کہا جائے گا، بلکہ بیوی کو بھی نہیں، ان کی سہیلی فرح خان جو ہے ان کے بارے میں کہا جائے گا، اس قسم کی باتیں ہوں گی. کس چیز سے ڈر ہیں؟ دوسری طرف اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جیل جائیں گے ہی جائیں گے، ان کے لیے کافی کیسز تیار ہیں. تو اصل میں کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آگے جا کے دوبارہ آئیں گے وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں الیکشنز ہوں اور پھر آئیں، لیکن فوری طور پہ عمران خان کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کی بات کرتے ہیں وہ تو جب یہ پرائم منسٹر بھی اب تک ہی ہیں، پرائم منسٹر ایز آف ناؤ جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں، تو کریکٹر اسیسینیشن تو ابھی بھی ہوتا ہے ان کا، چونکہ ان کے کریکٹر میں کوئی بہت عمدہ چیزیں تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے لوگ اچھالیں گے. لیکن کیا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن سے ان کو کوئی فرق پڑا ہے؟ فرینکلی پاکستان میں کسی بھی پولیٹیشین کو یا کسی بھی بڑے آدمی کو کریکٹر اسیسینیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ ہمیں بات سوچنے والی ہے کہ معاشرہ ہی بدقسمتی سے ایسا ہے. بلکہ میں جب ینگ جرنلسٹ تھا تو میں نے مصطفیٰ کھر صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، ایک پریس کانفرنس میں، بہت سے اور جرنلسٹ بھی تھے، میں نے ایک سوال پوچھا اس وقت، میں نے کہا کہ سر آپ کے بارے میں کیا آپ وومنائزر ہیں، بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، تو اس سے کیا آپ کی سیاست پہ اثر پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا میری سیاست اور ہی آگے جاتی ہے ان واقعات کی وجہ سے. تو انفارچونیٹلی دیٹس دا لیگیسی آف پاکستان. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک ریالٹی ہے. اب ویسٹرن ورلڈ میں یہ آپ کی اس طرح کی حرکتیں رہی ہوں تو آپ نہیں بن سکتے، ایم پی نہیں بن سکتے. لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں تو یہ خوبی کی بات سمجھی جاتی ہے جو خان صاحب کی خوبیاں رہی ہیں اور جو ابھی بھی شاید ہوں گی. اب یہ کہنا کہ جی ان کی جو بھی موجودہ بیگم ہے یا جو بھی ہے ان کے بارے میں کوئی بات ہوگی یا ان کی سہیلیوں کے بارے میں بات ہوگی تو وہ تو آلریڈی ہوتی رہتی ہیں.
وہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا خان صاحب کو، بلکہ خان صاحب تو اس کی وجہ سے ہی تو اب تک اس مقام پہ آئے. میں یہ کھل کے کہوں گا، اپنی انہی سٹوریز اور اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ اس مقام تک آئے. تو خان صاحب کو ان سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے. وہ خان صاحب کی لائبلٹیز نہیں ہیں وہ، بلکہ ان کے ایسٹس ہیں پاکستان کے معاشرے کے کانٹیکس میں. اگر آپ دیکھیں اب بالکل. فیوچر جو آپ پوچھ رہی ہیں ان کا کہ کیا ہوگا، کہ دیکھیے میں نے ابھی پیچھے کہا کہ شاید یہ دوبارہ بھی پرائم منسٹر بنیں گے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے بنے بنائے ہونے کی بھی ضرورت ہوگی. ابھی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے، ابھی ان کو ہٹا رہے ہیں کیونکہ ان کا ہٹنا پاسبل تھا، ان کے پاس میجورٹی گورنمنٹ نہیں تھی، اور انہوں نے بہت بونگیاں کی، بہت پاکستان کی فارن افیئرس کے ساتھ بھی انہوں نے میس کیا، ہر شعبے میں انہوں نے میس کیا. تو ابھی یہ لائبلٹی بن گئے ہیں، ابھی یہ ہٹ جائیں گے، پھر یہی لائبلٹی نہیں رہیں گے، ایسٹ بن جائیں گے. جیسے یہ 22-23 سال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایسٹ رہے ہیں کہ دوسروں کو ہوا دکھانے کے لیے، پھر سے ایسٹ بن کے بولنے کے قابل ہوں گے. دیکھیے نا، گورنمنٹ ابھی کولیشن بنے گی، پھر الیکشن ہوں گے. شاید اس الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی پارٹی جیتے گی، کیونکہ اگر اس الیکشن میں عمران خان کی پارٹی نے جیتنا ہوتا تو ان کو پھر جانے کا رستہ نہ دکھایا جاتا. اس الیکشن میں تو ان کی پارٹی نہیں جیتے گی، لیکن اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے گی، چاہے پھر نیکسٹ الیکشن کے بعد کولیشن گورنمنٹ بنے یا پھر کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ بنے، تو جو بھی اس کی اندر کی پارٹی ہے، دیکھیے پاکستان کی دو بڑی پارٹی ہیں، ایک پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ایک ہے مسلم لیگ، اور تیسری بڑی پارٹی یہ اب بن چکے ہیں پی ٹی آئی بھی. اور جو مولانا فضل الرحمان کا گروپ ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں وہ جس طرف بھی جھکاؤ ہوتا ہے سرکار کا وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے بھی پارٹنرز رہ چکے ہیں اور وہ مسلم لیگ نواز کے بھی پارٹنرز رہ چکے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کے مطابق جو اگلا سیٹ اپ ہوگا، وہ جو بھی پارٹی حکومت بناتی ہے، چاہے مسلم لیگ بناتی ہے، الیکشن کے بعد میں کہتا ہوں، ابھی تو خیر کولیشن گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے، تو اس کو تھریٹ بھی، اگر مسلم لیگ نون آتی ہے الیکشن کے بعد سے، ہم اس کو سپوز کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی بڑا تھریٹ نہیں ہوگی ان کے لیے پھر عمران خان ہی ایک ہوا ہوگا. چونکہ اس کا نعرہ، حالانکہ یہ کرپشن 0% بھی ختم نہیں کر سکا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران خان کے دور حکومت کی کرپشن کو پاکستان کی ورسٹ ترین کرپشن قرار دیا. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، مگر یہ بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ یہ اور ان کے لوگ پھر اینٹی کرپشن کا ہی نعرہ لگائیں گے، جبکہ ان کی سرکار کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پاکستان میں جو کرپشن کا ورس دور رہا ہے وہ عمران خان کی حکومت کا دور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا کسٹوڈین آف اینٹی کرپشن موومنٹ. ٹھیک ہے، اور مانتے بھی ہیں، ان کے 25-30% جو ووٹرز اور جو چاہنے والے پاکستان کے، وہ مانتے بھی ہیں اس بات. اور وہ بات میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے بہت زیادہ ریٹائرڈ لوگ بھی مانتے ہیں دل سے، کیونکہ وہ ایسے سوچتے ہیں. بالکل. جو سٹنگ لوگ ہیں وہ ان میں سے بھی اچھی خاصی تعداد مانتے ہیں جی جی بہرحال جی کرپٹ نہیں ہے، حالانکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتا رہی ہے کہ ورس دور ہے کرپشن کا. وہ تو سر جب یہ نکلیں گے تو ان کے اپنے کیسز بھی نکلیں گے تو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ جب بھی کوئی پاور سے ہٹتا ہے تو اس کے بہت کیسز نکلتے ہیں. شاید اس سے بھی عمران خان ڈر رہے ہیں. لیکن سر اگر آپ مجھے یہ بتائیے لاسٹ میں کہ پنجاب میں کافی ہم چینجز دیکھ رہے ہیں. وہ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، وہ کہہ رہے تھے، کسی نے لکھا کہ جی سندھ میں جو ہے گورنر راج لگ رہا ہے اور پنجاب میں ڈاکو راج لگ رہا ہے، کیونکہ یہ لے کر آ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو، جن کو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. ان کی ویڈیوز موجود ہیں، کلپس موجود ہیں جس میں کہہ رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو چیف منسٹر بنا دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو چیف منسٹر کے لیے انہوں نے اپنا نامزد کیا ہے، میرا خیال ہے 1-2 دن میں وہ بھی ہوگی. تو اب وہ پرویز الہی صاحب بھی تو پہلے اپوزیشن کے ساتھ ڈیلیں کر رہے تھے نا، یا دوسرے لفظوں میں اپوزیشن ان کے ساتھ ڈیلیں کر رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے حمام میں سبھی ایک جیسے ہیں.
اب عمران خان کا یہ کہنا جی کہ میں پرویز الہی کو کر رہا ہوں چونکہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آخری پتہ کھیل رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اپوزیشن بھی پرویز الہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب وہ ڈیل نہیں بنی، پرویز الہی ادھر بیٹھنے کی بجائے ادھر بیٹھ گئے سرکار کے ساتھ. تو اب جو پنجاب کا فیوچر ہے وہ شاید آپ دوست ہم سے بہتر جانتے ہیں جو پاکستان میں گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال وہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی جو ہم میڈیا سے سن رہے ہیں کہ ترین گروپ جو ہے وہ اپوزیشن کے کولیشن کا ساتھ دے گا، اور حمزہ شریف اس وقت ان کے کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے، اور دوسری طرف پرویز الہی خود بھی بڑے سیزنڈ پرانے کھلاڑی ہیں، اور جو ہم خبریں پڑھ رہے ہیں وہ جو پنجاب اسمبلی کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. تو ایک ٹف میچ ہے. خود شہباز شریف پنجاب کی چیف منسٹر کئی بار رہے، وہ بھی سائیکی کو سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹف کال ہے. جو ہمیں نمبر یہاں تک پہنچ رہے ہیں اس کے مطابق تھوڑا سا پلڑا تو حمزہ کا شاید تھوڑا بھاری لگتا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی بھی ایک بہرحال بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، تو وہ کیا جوڑ توڑ کرتے ہیں. تو یہ تو کافی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. پنجاب آف کورس پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ پالیٹکس میں اس کا رول ہوتا ہے. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے 19-20 کا فرق ہے کچھ وہاں پہ. بلکہ سر وہ جوڑ توڑ کے زیادہ ماہر کہلائے جاتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا، اور آئی ہوپ کہ آپ سے نیکسٹ ویک میں پھر ملاقات ہوگی، اور جب تک کچھ نہ کچھ ان کا ریزلٹ نکل آیا ہوگا اور صورتحال بدل گئی ہوگی. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.